अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने और इसकी मसनूई किल्लत पैदा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा किया है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबी सरगर्मियों की पुष्टपनाही कर रहा है। कायम मकाम सदर ने मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वज़ीर ने मजदूरों के हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आला सिंध ने भर्ती के अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए आज कराची में आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी ने आज होली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया। पाकिस्तान ने किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहद की निशानदही और हदबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को आज श्रीनगर में घर पर नजरबंद कर दिया। वज़ीर आज़म ने फुटबॉल के खिलाड़ी मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का चेक दिया है। पाकिस्तान मलेशिया में जारी जूनियर टेनिस डेविस कप के सेमीफाइनल में वियतनाम को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। खुलासा आपने सुना। खबरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कीमतों में इजाफे के लिए चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में चीनी की खपत, रसद और मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी से मुतालिक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी को भी चीनी ज़ख़ीरा करने या क़यास आराई के ज़रिए कीमतों में रद्दबदल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने मुतालिका हुकाम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबत मरबूत करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि मुल्क में चीनी की वाफिर मिक़दार मौजूद है। मुलाकात में वज़ीर आज़म को चीनी की खपत और रसद और मौजूदा कीमतों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन के साथ शराकतदारी को खुसूसन GSP+ स्कीम के तसलसल के ज़रिए मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इआदा किया है। उन्होंने ये बात यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रायन अक्योंका से आज इस्लामाबाद में खैर-सगाली मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि GSP+ स्कीम पर अमल दरामद से अब तक फ़रीक़ैन के लिए फ़ायदा मंद रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने इन ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मई में इस्लामाबाद में होने वाले पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के आला सतह के बिजनेस फोरम के इनेकाद का खैर मकदम किया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर को इस फोरम को कामयाब बनाने में पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन और सहूलत का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दी के हालिया हमले पर इजहार ताज़ियत करने पर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का शुक्रिया भी अदा किया और मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को यूरोपीय यूनियन के वफूद के पाकिस्तान के हालिया और आइंदा दौरों के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और बोस्निया हर्ज़ोगोविना के मौजूदा दोस्ताना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। उन्होंने ये बात बोस्निया हर्ज़ोगोविना के सफ़ीर एमन कोहोडारोविच से आज इस्लामाबाद में खैर-सगाली मुलाकात में कही। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बोस्निया हर्ज़ोगोविना के दरमियान खुशगवार बिरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सफ़ीर ने अपने मुल्क की सियासी क़यादत की तरफ से वज़ीर आज़म को तहनीती पैगाम पहुँचाया।
انہوں نے بوسنیا اور ہرزیگوینا کی پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کی بھرپور خواہش کا اعادہ کیا۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر بوسنیا ہرزیگوینا کے عوام اور حکومت کی جانب سے وزیر اعظم سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی اور تخریبی سرگرمیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ بھارت جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران اپنے میڈیا چینلز پر مصنوعی ذہانت سے تخلیق کردہ تصاویر اور جعلی ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے غلط معلومات پھیلا رہا تھا۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے احمد شریف چودھری نے کہا کہ دہشت گرد افغانستان میں اپنے اعلی کاروں سے ہدایات لے رہے تھے۔ They will be dealt in the way a person is to be dealt. جو کہ انسان کو، معصوم لوگوں کو روڈوں سے، بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں۔ ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نفس کیا ہے، جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق، ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ڈیل کرنا۔ وی ول ٹیک them on their facilitators, their abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے ٹرین کو دیسی ساخت کے دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنا کر روک دیا۔ ٹرین پر حملہ کرنے سے پہلے دہشت گردوں نے ایف سی کی قریبی چوکی پر حملہ کر کے 3 ایف سی اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں 26 مسافر شہید ہوئے۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے دہشت گردوں نے بعض مسافروں کو شہید کر دیا تھا، تاہم کارروائی کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کل 26 جاں بحق افراد میں سے 18 فوج اور ایف سی کے اہلکار تھے، 3 کا تعلق ریلویز اور دوسرے محکموں سے تھا، جبکہ 5 شہری تھے۔ انہوں نے کہا کہ 354 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا، جن میں سے 37 زخمی تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کامیاب کارروائی کرنے پر سیکیورٹی فورسز، پاک فوج، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان سے تعاون کرنے اور اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرنے پر عالمی برادری کا شکریہ ادا کیا۔ میں سب سے پہلے تو واقعے کی مذمت کے بعد اپنے بہادر سپاہ، افواج، ایف سی بلوچستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جس طریقے سے یہ مشکل ٹرین میں آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریسکیو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قابل تحسین ہے اور اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور اس واقعے میں ریاست پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کا کہا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے بہت شکر گزار بھی ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سیاست میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں صدر کے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث جاری ہے۔ عثمان بادینی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے بلوچستان کے عوام کی مشکلات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ شیخ آفتاب احمد نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے مسائل خصوصاً دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ سحر کامران نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم BLA کے سوشل میڈیا کے سہولتکاروں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان دونوں ہی ایک طرز کی تنظیمیں ہیں اور انہیں ایک ہمسایہ ملک کی پشت پناہی حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلوچستان میں کوئی بغاوت یا شورش نہیں ہے اور جعفر ایکسپریس پر حملہ دہشت گردی ہے۔ طلال چودھری نے حملہ آوروں کے خلاف کامیاب کارروائی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کو سپہر 2 بجے ہوگا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آبادی کے انتظام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
قائم مقام صدر نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے خصوصاً صوبوں کے تعاون سے آبادی کے قومی ایکشن پلان پر کامیابی سے عمل درآمد کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات تک لوگوں کی رسائی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آبادی سے متعلق قومی لائحہ عمل 2019 سے 2024 تک نافذ کیا گیا اور رواں سال سے 2030 تک آبادی کے حوالے سے صوبوں کی مشاورت سے نظرثانی شدہ قومی لائحہ عمل بنایا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ حزب اختلاف سے مذاکرات کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی قائم ہے کیونکہ بات چیت ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے یہ بات آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شجرکاری مہم کے آغاز کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اسپیکر نے کہا کہ ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ اس سے پہلے شجرکاری مہم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل کو کم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر درخت لگانا ضروری ہے۔ سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ کو گرین پارلیمنٹ میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ وزارت مذہبی امور نے کل یوم تحفظ ناموس رسالت منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام ہے۔ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں عوامی آگاہی مہم کے آغاز کے لیے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت تمام صوبوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے عوام خصوصاً نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ سوشل میڈیا احتیاط سے استعمال کریں اور کسی بھی قسم کے گستاخانہ مواد کی رپورٹ وزارت مذہبی امور کے آن لائن پورٹل پر کریں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر چودھری صالح حسین نے مزدوروں کے حقوق اور سماجی انصاف کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج جنیوا میں ILO کے 353ویں گورننگ باڈی اجلاس کے موقع پر عالمی ادارہ محنت کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل مینولیٹا ٹومی سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی وزیر نے ILO سے اپیل کی کہ وہ ہنرمند پاکستانی کارکنوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے لیے قانونی مواقع یقینی بنائے۔ انہوں نے عالمی ادارہ محنت پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی اداروں کے سربراہان کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ پاکستانی نوجوانوں کو ہنر پر مبنی تربیت فراہم کریں۔ میلوٹومی نے وفاقی وزیر کو ILO کے مکمل تعاون کا یقین اور پاکستان کی ہنرمند افرادی قوت کی بین الاقوامی ملازمت کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مختلف پروگراموں اور پالیسی رہنمائی کے ذریعے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پنجاب کے اقلیت امور کے وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے پاکستان میں ہندو برادری کو ان کے مذہبی تہوار ہولی کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ تہوار تنوع کی اہمیت اور ایک مضبوط تر اور مزید متحد قوم کی تعمیر میں کردار ادا کرنے کی قوت کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ رنگوں کا یہ خوبصورت تہوار محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب صوفیاء کرام محبت اور رواداری کی سرزمین ہے، جہاں ہر مذہبی برادری کا مکمل احترام کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے اقلیتی امور کے وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہولی کا تہوار خوشیوں اور محبت کی علامت ہے۔ ادھر سندھ کے اقلیت امور کے محکمے نے کراچی میں ایک رنگا رنگ تقریب منعقد کی۔ تقریب میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس اور افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھرتی کے عمل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے آج کراچی میں آئی ورک فار سندھ پورٹل کا آغاز کیا۔ انہوں نے پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیدوار اور ملازمین دونوں اس پورٹل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت اربوں ڈالر کی مجموعی مالیت کے 28 اہم منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین سمیت 23 ممالک کو ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے گی۔ سعودی ارامکو ریفائنری، دھیامر بادشاہ ڈیم اور ریکوڈک کانکنی منصوبوں سمیت کئی اہم منصوبے خصوصی طور پر خلیجی ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کونسل کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی غرض سے پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ متعارف کروانے پر مشاورت جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں 19 دن باقی رہ گئے ہیں۔
حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ رکھنے والوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز نے پاکستان میں اپنا سرمائی کٹس کا منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ملک بھر میں شدید سردی اور قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے سوڈان میں حملوں کے فوری خاتمے اور غیر مشروع جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سوڈان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے فری کین پر زور دیا کہ وہ سیاسی مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے ذریعے تنازع کا پائیدار حل تلاش کریں۔ پاکستان نے کرگستان اور تاجکستان کے درمیان سرحد کی نشاندہی اور حد بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کرگستان اور تاجکستان کی قیادت اور برادر عوام کو اس اہم معاہدے پر مبارکباد پیش کرتا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ سرحدی تنازع ختم ہو جائے گا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پر امید ہے کہ اس تاریخی معاہدے سے خطے میں تعاون اور ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے کل جماعت حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میرواز عمر فاروق کو آج ایک بار پھر سری نگر میں گھر میں نظر بند کر دیا۔ ان کو گھر میں نظر بند کرنے کا مقصد انہیں جمعے کا خطبہ دینے اور سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے روکنا تھا۔ ادھر انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں میرواز عمر فاروق کی گھر میں نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطعی طور پر ایک بلا جواز اقدام قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میرواز کی نظر بندی انتہائی افسوسناک اور غیر منصفانہ ہے۔ دوسری طرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے فرقہ وارانہ کشیدگی کو دانستہ طور پر ہوا دے رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی معاشرے کو تقسیم کرنے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کی تازہ لہر کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز نے ظالمانہ قوانین کے تحت محاصرے اور تلاشی کی بلا جواز کارروائیوں سے کشمیریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھارت کا احتساب کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے راجوری اور کلگام کے واقعات میں شہریوں کی شہادت کی بھی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ چین اور روس نے ایران کی طرف سے اپنی جوہری توانائی کو صرف پرامن مقاصد کے استعمال کے عزم کا اعادہ کرنے کی تعریف کی۔ انہوں نے بیجنگ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد جاری کردہ مشترکہ بیان میں ایران کی جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حق کا احترام کرنے پر زور دیا۔ غزہ میں ہر قسم کی امداد پر اسرائیل کی ناکہ بندی 13ویں روز میں داخل ہو گئی ہے، جس سے محصور شہر کی اندرونی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ غزہ میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے دفتر کی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق 80% شہریوں کی غذائی ذرائع تک رسائی نہ ہونے سے عدم تحفظ مزید بڑھ گیا ہے۔ شہر میں پانی کی بھی شدید قلت ہے کیونکہ ایندھن کی کمی کے باعث پانی صاف کرنے والے پلانٹ بند کر دیے گئے ہیں اور غزہ کی 90% آبادی کو پانی میسر نہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ اور بیت لاہیہ میں تازہ حملوں میں 2 بچوں کو شہید کر دیا۔ خوراک کے عالمی پروگرام نے فنڈز کی شدید قلت کے باعث آئندہ ماہ سے میانمار کے لیے انسانی امداد میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان کے مطابق ادارے کی مالی مشکلات کے باعث افغانستان میں جاری کارروائیاں افریقہ کے علاقے اور بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپ بھی متاثر ہوں گے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایتھلیٹس کو عالمی مقابلوں کے لیے تمام ضروری سہولیات اور وسائل فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بال کھلاڑی محمد ریاض سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں اور دوسری صحت مندانہ سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ شاندار کھلاڑیوں کو ان کی قابلیت کے مطابق سرکاری اداروں میں نوکریاں فراہم کرنی چاہیے۔ شہباز شریف نے ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔
انہوں نے زور دیا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ایتھلیٹس کی فلاح و بہبود اور انہیں روزگار کے پائیدار مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی جانی چاہیے۔ وزیراعظم نے اپنا کھیل جاری رکھنے اور پاکستان میں فٹ بال کے فروغ میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے محمد ریاض کی حوصلہ افزائی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ محمد ریاض کو ان کے ترجیحی وفاقی ادارے میں نوکری دی جائے۔ انہوں نے محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا۔ محمد ریاض نے ایتھلیٹس کی فلاح و بہبود اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان ملیشیا کے شہر کوچنگ میں جاری جونیئر ڈیوس کپ کے سیمی فائنل میں ویتنام کو 2-1 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فائنل میں اب پاکستان کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا T20 اتوار کو کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 6:15 پر شروع ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں ٹرافی کا پہلا ٹور آج حیدرآباد اور کراچی سے شروع ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق لومینارا کے نام سے PSL ٹرافی اس ماہ کی 29 تاریخ تک پاکستان بھر کے 11 شہروں کا سفر کرے گی۔ پہلے مرحلے میں ٹرافی کو حیدرآباد اور کراچی بھر کے مختلف مقامات پر رکھا جائے گا۔ ٹرافی کو لاہور، ملتان، بھاولپور، فیصل آباد، پشاور اور اسلام آباد بھی لے جایا جائے گا۔ ٹرافی ٹور کے دوسرے مرحلے کا اعلان آئندہ دنوں میں کیا جائے گا۔ PSL کا 10واں ایڈیشن اگلے ماہ کی 11 تاریخ سے 18 مئی تک 4 شہروں کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے منیب الرحمان نے اٹلی میں 12ویں خصوصی اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز کے کراس کنٹری اسکیئنگ مقابلے میں مردوں کی 50 میٹر دوڑ میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ ادھر پاکستان کی روینہ قربان نے خواتین کی 50 میٹر دوڑ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ سنو شوٹنگ کی 200 میٹر دوڑ میں پاکستان کے صبور احمد اور علی رضا نے کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا باضابطہ قیام عمل میں آ گیا ہے، جو ملک میں بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ اور ضابطہ کاری کی جانب ایک نمایاں پیش رفت ہے۔ یہ محفوظ مالیاتی نظام کے قیام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کونسل پالیسیوں کی تشکیل، اختراع کو فروغ دینے اور پاکستان میں کرپٹو کو اپنانے کے لیے ایک محفوظ اور آگے کی سوچ کو یقینی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کرپٹو کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے، جو ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے حوالے سے حکومت کے عزم کا مظہر ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا قیام پاکستان کو بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کی طرف عالمی تبدیلی میں سب سے آگے لے جانے میں حکومت کے فعال موقف کی نشاندہی کرتا ہے۔ ریگولیٹری وضاحت اور ایک منظم انداز کے ساتھ پاکستان کا مقصد کرپٹو اسپیس میں سرمایہ کاروں، کاروباروں اور اختراع کاروں کے لیے ایک محفوظ اور موافق ماحول کو فروغ دینا ہے۔ آج اسلام آباد میں کونسل کے آغاز کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کرپٹو کونسل کا قیام جدت کو اپنانے کی جانب ایک قدم ہے، جبکہ ایک ریگولیٹری فریم ورک کو یقینی بنانا ہے جو سرمایہ کاروں اور مالیاتی نظام کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC100 انڈیکس 441 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,15,536 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 360 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 382 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279.95 روپے اور 280.45 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 362.41 روپے اور 363.05 روپے، یورو 303.54 اور 304.08 روپے، سعودی ریال 74.66 اور 74.80، UAE درہم 76.76 اور 76.89۔ جاپانی ین قیمت خرید 1.89 روپے اور قیمت فروخت بھی 1.89 روپے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,70,152 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,06,520 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 45,973 میٹرک ٹن برآمدی اور 60,547 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانے نے
مصری وزارت ثقافت کے تعاون سے پاکستانی شام ثقافت کا انعقاد کیا۔ تقریب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول قاہرہ اور جامعہ الازہر کے طلباء نے اپنی پرفارمنس سے مختلف ملکوں کے شرکاء کے دل موہ لیے۔ پاکستان کے مختلف رنگوں سے مزین ثقافتی ورثے کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا۔ شرکاء نے طلباء کی پرفارمنس کو بے حد سراہا۔ اور ممتاز گلوکار اور ڈی جے عادل خان نے چینی اینیمیٹڈ فلم نی چا 2 کی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نغمہ جاری کیا ہے۔ فلم نے اپنی شاندار اینیمیشن اور مسحور کن کہانی کی بدولت عالمی سطح پر کافی پذیرائی حاصل کی ہے۔ عادل خان نے اپنے گانے میں کہا ہے کہ نی چا 2 اپنی منفرد کہانی، جدید اینیمیشن طریقوں اور بصری اثرات کی وجہ سے دنیا بھر کے ناظرین کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلم اینیمیشن اور قصہ گوئی کے لیے ایک تحفہ امتیاز ہے۔ اگر یہ فلم پاکستان میں ریلیز ہوئی تو یہ بھرپور ہٹ ہوگی، کیونکہ پاکستانی اچھے مواد کو پسند کرتے ہیں اور چینی مواد ہماری ٹی وی اسکرینوں پر مقبول ہو رہا ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ راک فیلر یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انسانی آنتوں میں موجود مدافعتی خلیے خوراک اور مضر صحت جراثیم میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن سے فوڈ الرجی اور انتڑیوں کی بیماریوں کی تشخیص میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ خوراک کے ہر لقمے کے ساتھ ہمارے مدافعتی نظام کو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ فیلاڈیلفیا کے بچوں کے ہسپتال کے محققین کی ادارہ جاتی تحقیق سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ الرجی پیدا کرنے والی اشیاء غذائی نالی کی بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ محققین کی ٹیم نے کہا کہ اگر اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خوراک کی نالیوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے، جس سے مریض کو کھانا کھانے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کے تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بلائی اور وسطی حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقے موسم خشک اور مطلع جزوی ابرآلود رہا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا اور بلائی پنجاب میں چند مقامات پر بارش ہوئی، جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر ہلکی بارش بوندا باندی ہوئی۔ پنجاب میں نورپور تل میں 38 ملی میٹر، جوہر آباد سرگودا 9 ملی میٹر، چکوال 7، حفیظ آباد 6، گجرات اکاڑا ہنیوال میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں دید بالا میں 5 اور زیری میں 3، بنو 4، بالاکوٹ 3، سیدو شریف 2، ڈی آئی ہان سٹی 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ گلگت بلتستان استور میں 3 ملی میٹر، بگروٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کشمیر میں مظفر آباد ایئرپورٹ پہ 4، سٹی 3، گڑھی دوپٹہ 4 اور اولاکوٹ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے -3، گوپس اور پڑچنار میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرے بڑے شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل یہ ہیں: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 3، لاہور 16، کراچی 25، پشاور 13، کوئٹہ 7، مظفر آباد 8، گلگت 8، سکردو 2، سری نگر 6، جموں 16، پلوامہ 5، اننت ناگ 4، شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بلائی وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان، جبکہ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر ہلکی بارش کی توقع۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے چینی کی ذخیرہ اندوزی کرنے اور اس کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی اور تخریبی سرگرمیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ قائم مقام صدر نے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر نے مزدوروں کے حقوق اور سماجی انصاف کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان ملیشیا میں جاری جونیئر ٹینس ڈیوس کپ کے سیمی فائنل میں ویتنام کو 2-1 سے ہرا کر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک،
مدیر فورن ڈیسک ملاحت سولت، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔